अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अपना तारुफ़ करवा दें। रूहान ताहिर सर मेरा नाम है, और रूनीस पोल्ट्री फार्म के नाम से मेरा फार्म है ज़िला चनियोट के अंदर। ठीक है। तो आप मुर्गियों की फार्मिंग कब से कर रहे हैं? सर मुझे ये तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया मुझे ये मुर्गियों की फार्मिंग करते। और मैं शुरू से एस्ट्रोलॉब की फार्मिंग कर रहा था, तो अब मैंने इस साल लाइफ सेक्स हेरिटेज का भी काम शुरू किया सर। ठीक है। तो आप मुर्गियों की फार्मिंग ही क्यों कर रहे हैं? आप जॉब भी कर सकते थे। जी सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं जॉब भी कर सकता था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इकोनॉमिक्स में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मुझे इस काम का पोल्ट्री फार्मिंग का शौक़ पैदा हुआ। मैंने घर की छत पे सर अभी 50 मुर्गियाँ रख के काम स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ब्रीड के बारे में रिसर्च भी की काफ़ी, और इसके हवाले से मुझे काफ़ी नॉलेज जब मिला तो मैंने इस पे काम शुरू किया। उसके बाद सर मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने सर इस काम को फिर आगे बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब 2 शेड हैं सर इसके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों को जो बर्ड सेल कर रहे हैं वो किस एज का सेल कर रहे हैं? सर मैं अभी लोगों को जो बर्ड सेल कर रहा हूँ वो एक तो 1 वीक का सेल कर रहा हूँ, एक में 15 डेज़ का सेल कर रहा हूँ, और एक में 1 मंथ का सेल कर रहा हूँ। और सर नए जो फार्मर आते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जब फार्मिंग में नए आ रहे हैं तो आपको चूज़े की ब्रूडिंग का कोई आइडिया नहीं होता। आप यूट्यूब से या इधर उधर से चीज़ें सुन के या देख के सिर्फ आ रहे होते हैं, आपकी रिसर्च उस पर नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि आप 15 डेज़ का या 1 मंथ का या बड़ा बर्ड ख़रीदें। कोशिश करें कि 1 मंथ का बर्ड ख़रीदें, क्योंकि वो एक तो अपनी इसने होश भी संभाल ली होती है, उसको वैक्सीन भी हो चुकी होती हैं, और उस बर्ड के अंदर बीमारी के जो चांसेस हैं वो भी बड़े कम होते हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि उसको अगर बीमारी पड़ती भी है तो उसकी रिकवरी भी बड़ी ये है कि पॉसिबल होता है कि वो आपसे रिकवर हो जाता है। क्योंकि जो छोटी एज का बर्ड होता है इसके मुकाबले पे जो छोटी एज का बर्ड होता है, जैसे आप डे ओल्ड रखते हैं, तो इसमें सर न्यू फार्मर को जो है वो बड़े मसाइल आते हैं। उसकी टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं होता उनसे, उनकी जो जगह होती है वो बड़ी कम होती है, वो उसके ऊपर टाइम नहीं दे सकते इतना ज़्यादा। तो छोटे चूज़े पे चूँकि टाइम काफ़ी देना पड़ता है तो वो टाइम नहीं दे सकते इसके ऊपर ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उन्हें ना वैक्सीन का पता होता है ज़्यादा। वो जो यूट्यूब पे जो वीडियो खोलते हैं उसमें नई चीज़ बता रहे होते हैं, तो इसलिए वो नया फार्मर बड़ा कंफ्यूज होता है इस हवाले से। तो वो फिर जब स्टार्टिंग में छोटा बर्ड डालता है तो उसको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि छोटे बर्ड को जब डे ओल्ड वाले जो आप छोटा चूज़ा डालते हैं डे ओल्ड का, जब उसको कोई बीमारी पड़ती है तो वो रिकवरी के चांसेस जो हैं बड़े कम होते हैं, वो उसकी डेथ हो जाती है बर्ड की। जी बहुत खुशी हुई आपसे ये बात करके। अच्छा, अगला सवाल था मेरा, इसी से रेलिवेंट था। अगला सवाल मेरा ये है कि मुर्गियाँ पालना आसान काम है या मुश्किल? न्यू सर फार्मर। ये मैंने आपको सर अभी पहले सवाल का जवाब दिया मैंने कि मुर्गियां पालना सर उसके लिए आसान है जिसकी इस पे रिसर्च भी है, जो इस फील्ड के बारे में, जो इस काम के बारे में कुछ ना कुछ तजर्बा रखता है। अब आपका ये सवाल पैदा हो सकता है इससे कि जो नया बंदा आता है उसके लिए वो क्या करे इस काम के लिए। तो सर इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया है कि जो नया बंदा आता है वो कोशिश करे कि थोड़ा सा बड़ी एज का बर्ड खरीदे। हमारे लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर के अंदर सिर्फ के छोटे बर्ड की क्योंकि कीमत कम होती है बड़े बर्ड से, तो पैसे बचाने के चक्कर में बर्ड की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और वो छोटा बर्ड डे ओल्ड सेल अपना परचेज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज़ का। उनकी रिसर्च इस हवाले से नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि आप रिसर्च करें, सिर्फ डॉक्टरों पे, यूट्यूब की वीडियोस पे या सुनी सुनाई बातों पे ना रहें, फार्मर्स पे भी ना रहें। आप खुद इस बारे में, इस ब्रीड के हवाले से रिसर्च करें। आप देखें कि इस ब्रीड का इन्वायरमेंट क्या है, ये ब्रीड का टेम्परेचर क्या है, ये ब्रीड किस टेम्परेचर में रह सकती है, किस माहौल में रह सकती है, ब्रीड को कितना दिन में पानी चाहिए है, कितना इसको कितनी फीड चाहिए है। फीड की कमी और ज़्यादती भी सर इस बर्ड को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो नया फार्मर आता है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखे तो उसको इस चीज़ में मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तो मुश्किलात वहीं पे पेश आएंगी सर जहाँ पे फार्मर को इल्म नहीं होगा, इन चीज़ों का किसी बात का इल्म नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि फार्मिंग कैसे करते हैं, फार्मिंग के हवाले से कौन कौन सी बायोसिक्योरिटीज़ हैं, कौन कौन सी उसकी मेडिसिन होती हैं बर्ड्स की। तो जब उसके बर्ड को सर नुकसान तब होता है जब बर्ड्स को बीमारी फटती है, तो फार्मर जो है वो फिर भागता है डॉक्टरों की तरफ, फिर वो भागता है यूट्यूब की वीडियोज़ की तरफ।
تو جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو پھر اس کو کوئی اس کا حل پراپر نظر نہیں آتا، نہیں ملتا اس کو. پھر وہ چونکہ اس کے برڈ کو بیماری پڑی ہوتی ہے تو وہ جو بھی ویڈیو اس کے سامنے آتی ہے، جو بھی ڈاکٹر سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ اس کے کہے یہ مشورے پہ عمل کرتا ہے، جس سے وہ اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے بعد میں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ ان مرغیوں سے ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ سر الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ ماہانہ اس سے اگر آپ پراپر اور اچھی فارمنگ کر رہے ہیں اور ایک طریقہ کار سے فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں تو 1 لاکھ سے پلس آپ اس سے آمدن منتھلی کما سکتے ہیں. چونکہ ایسٹرلا بریڈ جو ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن مصری کے مقابلے میں آج کل ہمارے پاکستان میں کافی نام کما رہی ہے اور کافی زیادہ سیل پرچیز ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ اس بریڈ کو رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ گولڈن مصری کی نسبت کافی زیادہ پرافٹ مارجن دیتی ہے، آج کل دے رہی ہے. ان کیس سر اگر آئندہ یہ پرافٹ مارجن کام کرتی بھی ہے تو نیو فارمر کو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ فارمنگ کی طرف آتے ہیں تو یہ 2-4 چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. فارمنگ کے حوالے سے نہیں، فارمنگ کی طرف کے علاوہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کاروبار میں آتے ہیں تو سر آپ 2-4 چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. وہ 2-4 چیزیں یہ ہیں کہ آپ سر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر جو کاروبار کر رہے ہیں اس پہ انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ میکسیمم نقصان کتنا برداشت کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر جو اگر کوئی ورسٹ کنڈیشن بنتی ہے، سب سے بری حالت بنتی ہے جو آپ کاروبار کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہ سب کیلکولیشن کریں. جب اگر آپ ورسٹ کنڈیشن کے اندر بھی آپ وہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر یہ میرا جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میرا سارا پیسہ ڈوب جائے تب بھی میں اس کاروبار کو لے کے چلوں گا، تو سر انشاءاللہ آپ کو بلکہ مستقبل میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے جو فارمر ہیں ان کو نقصان سر جو نئے آتے ہیں لڑکے، ان کو نقصان صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس 50,000 یا 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کام شروع کر لیں، فلاں کام شروع کر لیں. وہ ریسرچ نہیں کرتے اس حوالے سے، چونکہ انہوں نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں، ان کی ریسرچ نہیں ہوتی اس حوالے سے. تو آپ کو سر پتہ ہے کہ ایک انسان ایموشنل ہو کے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بنسبت اس کے جو پریکٹیکلی ہو کے فیصلہ کیا جاتا ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. تو سر آپ پریکٹیکل ہو کے فیصلہ کریں. کسی بھی چیز کی انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے پیسہ لگانا چیز کے اوپر. آپ فارمنگ کر رہے ہیں، آپ چیز خود جا کے دیکھ کے پرچیز کریں. آپ برڈ کی فارمنگ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کی فارمنگ کر رہے ہیں، آپ چیز کی کوالٹی دیکھ کے اس کو پرچیز کریں. آپ چیز کی پہلے ریسرچ کریں، آپ کو پتہ ہو کہ میں جو چیز خریدنے جا رہا ہوں اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، اور وہ اس کی مارکیٹ پرائس کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اس سے سر کیا ہوگا کہ ایک تو آپ جو لوگ داؤ لگاتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کو بریڈ اصل ملے گی. تیسرے نمبر پہ سر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر چیز اچھی مل گئی، آپ کی ریسرچ بھی ہے اس کی میڈیسنس کے حوالے سے، اس کے وائٹامنس کے حوالے سے، اس کے انوائرمنٹ کے حوالے سے. اور سب سے بڑی چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فارمنگ کرنی ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، اسپیشلی کیونکہ آپ فارمنگ کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں تو میں بہتر اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس بریڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ نے سیل کہاں پہ کرنی ہے سر. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہے آپ کی پروڈکٹ سیل کرنے کی سر مسائل آتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں پہ فارمنگ کرتے ہیں تو صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے سر وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہم سے چیز لیں، آپ فلاں چیز لیں، نہ لیں، آپ کو فلاں ویکسین نہیں کر کے دے گا. آپ کو 80% لوگ ویکسین نہیں کر کے دیتے. اس قسم کے بھی لوگ مارکیٹ کے اندر آج کل دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ویکسین نہیں کر کے دیتے، آپ کو برڈ پیور نہیں ملتا. تو سر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود فارمنگ کی ہے اس کی اصل آپ کی، ٹھیک ہے. میرے پاس الحمدللہ 110% پیور بریڈ تھی. اس کے انڈے میں سے بھی سر براؤن شیڈڈ چوزے نکلے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیور بریڈ دیں گے، 100% پیور ہوگی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو سر میرے پاس کئی لوگ ایسے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے لوگوں کو، تو ہمارے پیچھے بلکہ میسیج کا جواب نہیں دیتے، لوگ کال نہیں اٹھاتے. تو سر یہ جو چیزیں ہیں یہ جو نیا فارمر ہوتا ہے یا جو نیا کاروبار کرنے والا نوجوان ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ڈسہارٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ ڈسہارڈ ہو کر کاروبار بھی چھوڑ دیتا ہے.
سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ چیز دیکھ کے لے رہے ہیں، آپ کو اس کی سیل مارکیٹ کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو سیل کہاں پہ کرنا ہے۔ آپ ہمارے سے اگر بڑھ لیتے ہیں تو ہم آپ کو سر آپ کے چینل کی طرف سے، آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے پاس کسٹمر آئے گا، میرا سر اس کو ایک یہ سب سے بڑی آفر یہ ہے کہ میں اس کو ڈے اولڈ چوزا اگر دوں گا تو وہ مجھے 15 دن کا کر کے 1 منتھ کا کر کے سیل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اس کو گارنٹی دے رہا ہوں، وہ میرے فارم سے آ کے ڈے اولڈ چوزا اٹھائے، 15 دن تک اس کو میں گائیڈ بھی کروں گا، 1 منتھ تک بھی اس کو میں گائیڈ کروں گا سر۔ اس کی ویکسین کا مکمل شیڈول، اس کی وائٹامنس کا، اس کے اینٹی بائیوٹکس کا، اس کو مکمل میں آگاہی دوں گا، اور وہ مجھے 15 دن کے بعد اپنا برڈ سیل کر سکتا ہے، وہ مجھے 1 مہینے کے بعد اپنا برڈ سیل کر سکتا ہے۔ سر یہ میں ایک سب سے سیکیور انویسٹمنٹ کا آپ کو، آپ کے چینل کے ریفرنس سے، آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو میں ایک آفر دے رہا ہوں، تو یہ اگر کوئی نیا کسٹمر ایسا کرنا چاہے تو سر اس کو موسٹ ویلکم ہے سر۔ اچھا سر، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے یہ جواب سن کر۔ اچھا میرا اگلا سوال جو ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایم فل اکنامکس سے پڑھے لکھے ہیں، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا آپ جاب پریفر کریں گے یا بزنس پریفر کریں گے؟ سر ماشاءاللہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور سر یہ بڑا مین سوال ہے آپ کا جو آپ نے میرے سے ابھی کیا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو نوجوان ہیں انہیں سر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے جاب کرنی ہے، انہوں نے کاروبار کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سر اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، تو میں سر ایسے نوجوانوں کو صرف یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا کام کریں۔ میں سر جاب کو پریفر نہیں کروں گا، میں کاروبار کو پریفر کروں گا۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کاروبار جو ہے وہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ سر جو مین چیز یہ آتی ہے کہ جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ بہت سی چیزیں ایسی سیکھتے ہیں کہ جسے ہم جاب کر کے نہیں سیکھ سکتے۔ سر ہم پوری مینجمنٹ سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں چیزوں کا اتار چڑھاؤ سیکھتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر سروائیو کرنا سیکھتے ہیں، ہم لو بجٹ کے اندر سروائیو کرنا سیکھتے ہیں، ہم زیادہ پیسے کو سنبھالنا سیکھتے ہیں۔ سر یہ سب چیزیں جو سی ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا جو کاروبار ہے وہی ہمیں سکھا سکتا ہے، جاب ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھا سکتی۔ تو میں اپنی نوجوان جو نسل ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں، تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا کاروبار کریں، کاروبار کی طرف آئیں، کسی بھی کاروبار کی طرف آئیں، آپ فارمنگ کر لیں، آپ کوئی اور کاروبار کر لیں، آپ کاروبار کی طرف آئیں۔ اور کاروبار میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ جو کام شروع کر رہے ہیں اس کی باقاعدہ ریسرچ کر کے آئیں۔ آپ سنی سنائی باتیں سن کے نہ آئیں، آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے نہ آئیں، آپ کسی سے متاثر ہو کے نہ آئیں، آپ خود ریسرچ کر کے جس کاروبار کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، جس میں آپ ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اس کاروبار کو باقاعدہ طور پہ ریسرچ کر کے پھر آئیں، اور آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا کے آئیں کہ کاروبار صرف آپ کو منافع نہیں دے گا، نقصان بھی دے سکتا ہے، اور نقصان آپ کا سارے کا سارا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے اور آپ کو اس سے اچھا خاصا منافع بھی مل سکتا ہے۔ تو اس لیے سر یہ جو چیزیں ہیں، مین چیزیں ہیں، یہ آپ ذہن میں بٹھا کے آئیں، آپ سبز باغ دیکھ کے نہ آئیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب سبز باغ دیکھ کے ادھر ادھر سے سن کے چیزیں پیسہ انویسٹ کر کے آ جاتے ہیں فیلڈ کے اندر کسی بھی، جب انہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کی بس کنڈیشن نہیں دیکھی ہوتی، ان کی کوئی کیلکولیشن اپنی نہیں ہوتی، ان کی کوئی ریسرچ اپنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میرا صرف سر یہی مشورہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، آپ ریسرچ کے ساتھ باقاعدہ ٹائم دے کے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کریں، تو انشاءاللہ اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔